बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 3 मौज़ूआत पर बात करनी है। एक मामला तो बहुत ही हैरत अंगेज़ है कि एक बच्चा इबलीस जिसने पाकिस्तानी फ़ौज को इबलीस कहा, वो गिरफ़्तारी के चंद घंटों बाद ही बाइज़्ज़त रिहा कर दिया गया। और फिर एक बच्चा इबलीस है तो एक हमशीरा इबलीस भी है। ज़ाहिर है ये किसी खातून की बेतौक़ीरी नहीं कर रहा, क्योंकि उसका भाई इबलीस है। वो ख़ुद को तो मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हमशीरा इबलीस ने एक मुतालबा किया है कि पाक फ़ौज हमसे माफ़ी मांगे। तो इस पर कुछ तबसरा करना है और फिर एक दो सियासी मौज़ूआत और भी हैं, लेकिन इससे पहले कुछ ज़ाती बात करनी है। ज़ाती बात व्लॉग में करने का मुझे कोई रुझान नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि इतना अरसा आपका प्लेटफार्म बंद क्यों रहा। तो अर्ज़ यह है कि मेरा जो पहला प्लेटफार्म था वो फ़लस्तीन के इशू पर कुछ मवाद पॉलिसी के ख़िलाफ़, यानी उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ चला गया, तो उस पर उन्होंने वो बंद कर दिया। इसको काफ़ी मुद्दत हो गई। उसके बाद मैंने एक दूसरा चैनल शुरू किया, वो हैक हो गया और कई हफ्ते हैक रहा। उसके बाद मैंने एक तीसरा प्लेटफार्म शुरू किया तो वो भी बंद कर दिया गया, वजह नहीं बताई गई। फिर मैंने चौथा शुरू किया तो उससे भी बंद कर दिया गया, लेकिन इसके साथ ही फिर वजह बता दी गई कि चूँकि ये उसी हैक शुदा चैनल, उसी अकाउंट से ये चलाया जा रहा है, इसलिए इसको हम बैन कर रहे हैं। तो खैर फिर वो जो हैक कर लिया गया था वो रिकवर हो गया और उसकी कन्फर्मेशन भी उन्होंने कर दी। तो जिसके बाद फिर ये असल में ये मेरा चौथा नहीं, ये दूसरा चैनल है जिस पर मैं दोबारा आपसे बात कर रहा हूँ। तो जो मेरा पहला चैनल था उसमें तो सब्सक्राइबर जो थे वो तकरीबन 1,30,000 से भी बढ़ गए थे, लेकिन वो बंद हो गया। अब ये दूसरा जो अभी 20,000 सब्सक्राइबर पर भी नहीं पहुंचा था कि ये भी बंद कर दिया गया, जो अब बहाल हो गया। बाद में जो मैंने 2 चलाए वो तो चलने ही नहीं दिए गए, वो तो एक पहले ही घंटे बंद कर दिया और दूसरा जो था वो 3-4 दिन चला। तो ये वजह थी गैर हाज़िरी की, और ये मैं मरूज़ात ना पेश करता अगर बहुत ज़्यादा मुझसे राब्ते करके पूछा ना जा रहा होता। एक वजाहत और भी है, मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि ये क्या बात की आपने कि पाकिस्तान बनते वक्त 2 बलूचिस्तान थे, यानी ये तो हमारे लिए नई बात है। और मुझे इस पर थोड़ा सा ताज्जुब भी हुआ, इसलिए कि तहरीक पाकिस्तान, पाकिस्तान का क़याम, इंडिया की आज़ादी और फिर इंडिया की पार्टीशन जिसके नतीजे में पाकिस्तान कायम हुआ, इसकी हिस्ट्री पर हमारी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। किस तरह मकबूजा कश्मीर जो पाकिस्तान का हिस्सा बनता था, तयशुदा फार्मूले के तहत वो पाकिस्तान को देने के बजाय ओपन छोड़ दिया गया और इंडिया ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। और जिस फार्मूले पर इंडिया ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया, उसी फार्मूले के तहत हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतों ने पाकिस्तान से इलाक़ का ऐलान किया, तो वो इंडिया ने वहाँ भी फ़ौज भेजकर कब्ज़ा कर लिया। यानी इंडिया ने ना ये असूल माना न ये माना, 2 ऑप्शन में से एक पर अमल करना था। यानी या तो उस रियासत की अक्सरियत जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो उसी मज़हब वाले मुल्क में जाएगी, ये एक ऑप्शन था। और दूसरा ऑप्शन था कि रियासत के अवाम चाहे किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन उसका राजा, महाराजा या वाली जो फ़ैसला करेगा या उस ऑप्शन को ले लिया जाए। 2 में से एक ऑप्शन माननी थी। इंडिया ने दोनों ऑप्शन अपने नाम करा ली। और बलूचिस्तान का किस्सा ये है कि एक था ब्रिटिश बलूचिस्तान, जिसमें पश्तून अक्सरियत वाला शुमाली बलूचिस्तान, और फिर वो चागी की पट्टी जिसमें से रेलवे लाइन होती हुई ईरान के बॉर्डर, ईरान के अंदर तक जाती है, वो बलूचिस्तान, शुमाली बलूचिस्तान जो था वो ब्रिटिश एम्पायर के पास था। और जब पाकिस्तान बना तो फार्मूले के तहत वो अज़ खुद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। लेकिन ये जो बाकी बलूचिस्तान था, जो एक आज़ाद रियासत था जिस पर अंग्रेज़ का कब्ज़ा नहीं था, उसको हज़रत क़ायद-ए-आज़म ने नेगोशिएशन करके पाकिस्तान में शामिल किया और बड़ी खुशी से और इत्तफ़ाक़ राय से बलूच अवाम ने ये फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि चूँकि बलूचिस्तान पहले भी 2 हिस्सों में मुनक़सिम रह चुका है, वहाँ बलूच अवाम का, पश्तून अवाम का क्या मूड है, मैं उस पर तबसरा नहीं करता। लेकिन बुनियाद अंदाज़े की यही थी कि चूँकि ये पहले भी 2 हिस्से रह चुका है, अगर नए सूबों की जो तजवीज़ है इसके तहत बलूचिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, तो शायद वहाँ वो उस तरह का रद्द अमल ना हो जिस तरह का सिंध में हो सकता है। खैर अब तो ये तय हो चुका है कि ये जो 32 सूबों की तजवीज़ थी, ये एक शरारत थी। पाकिस्तान में इंतशार और निज़ाम
استحکام کو درہم برہم کرنے کے لیے ایک باقاعدہ سازش کا حصہ تھا یہ سارا معاملہ، جس کو ملک ریاض کے پلیٹ فارم سے دبئی سے لانچ کیا گیا، اور پاکستان میں بھی ملک ریاض کے نیاز مندوں نے اس کو پھر آگے بڑھایا، لیکن بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ اس میں جو سب سے زیادہ زور ہے وہ ہے پنجاب کی تقسیم پر۔ تو پنجاب کی تقسیم کے بارے میں دو فکریں کہہ دوں کہ پنجاب کی تقسیم کا یہ جو نظریہ ان 32 صوبوں والی کا احمقانہ اور سازشی اور شیطانی اسکیم میں جو ذکر ہے وہ تو خیر میٹر نہیں کرتا، لیکن پنجاب میں سرائیکی صوبے کی تحریک موجود ہے۔ اصل میں یہ سرائیکی صوبے کی تحریک بھی دو حصوں میں ہے۔ ایک حصہ یہ چاہتا ہے کہ بہاولپور کی ریاست کو بحال کیا جائے، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے بہاولپور کی ریاست الگ تھی، پنجاب سے الگ تھی، اور باقی جنوبی پنجاب کو الگ سرائیکی صوبہ بنا دیا گیا، یعنی پنجاب کے 3 صوبے بنا دیے جائیں۔ لیکن ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، بہاولپور اور جنوبی پنجاب سارا یہ ایک ہی سرائیکی صوبہ بننا چاہیے۔ لیکن جس طرح سندھ میں مہاجروں کے اندر ایک بہت زیادہ احساس ہے شدت کے ساتھ کہ ہمیں ایک الگ صوبہ ملنا چاہیے، پنجاب میں اس طرح کی تحریک نہیں ہے، اس طرح کا جوش و خروش نہیں ہے، اس طرح کی طاقت بھی نہیں ہے، جس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو سرائیکی بیلٹ ہے اس میں پنجابی آباد کار بھی بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں، بلکہ آباد کار ان کو کہنا نہیں چاہیے، یہ صدیوں سے پنجابی وہاں آباد ہیں سرائیکی علاقے میں، یہ نہیں کہ یہ کوئی 100 سال پہلے گئے تھے، 50 سال پہلے گئے تھے۔ اور اکثر علاقوں میں، بہت سارے علاقوں میں پنجابیوں کی تعداد جو ہے وہ مقامی سرائیکیوں سے زیادہ ہے، اور یہ پنجاب کو آج سے پنجاب نہیں ہے، یہ بھی مغلوں کے زمانے سے یہی پنجاب چلا آ رہا ہے۔ تو پنجابیوں کی بہت بڑی تعداد سرائیکی علاقوں میں آباد ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ صوبہ بنے گا تو ایک ریفرینڈم اگر کرایا جاتا ہے تو ریفرینڈم میں سرائیکی صوبے کے حق میں اتنے ووٹ نہیں آ سکتے، بڑا مشکل ہے کہ صوبہ بنایا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت سے قانون پاس کرے اور صوبے کو الگ کر دے، وہ بھی فی الحال ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور پھر یہ سرائیکی تحریک میں اتنی وگر نہیں ہے کہ وہ اس تحریک کو بہت زیادہ زور دے کر منوا سکے۔ اور پھر خود سرائیکی عوام کے اندر ایک طبقہ، میں خود ملا ہوں، میرے واقف کار ہیں، میں اس علاقے میں رہا ہوں، وہاں میرے کچھ دوست احباب تھے اور اب بھی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اگر جنوبی پنجاب الگ صوبہ بن گیا تو اس علاقے کے جو وڈیرے ہیں، کیونکہ وڈیرے اب شمالی پنجاب میں تو برائے نام رہ گئے، وہاں اب اربن فیوڈلزم آ گیا سینٹرل پنجاب میں، لیکن جنوبی پنجاب میں اب بھی وڈیرے، پیر، گدی نشین یہ موجود ہیں جو وہاں کی رعایا کو غلام بنا لیں گے، جو اس وقت پورے پنجاب کے ایک ہونے کی وجہ سے اس طرح سے غلام نہیں، اب بھی اگرچہ انہوں نے بہت سارے علاقوں میں غلامی کے سلسلے قائم کیے ہوئے ہیں، نجی ٹارچر خانے ہیں، نجی جیلیں ہیں، سب کچھ ہے، جرائم پیشہ افراد کی ٹولیاں، چاہے وہ کچے کے ڈاکو ہوں، ان کے پیچھے یہی وہ ڈیرے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ صوبہ الگ بن گیا تو پھر تو ان کا قبضہ جو ہے وہ تو لاشریک ہو جائیں گے نا، پھر تو وہ منمانی کریں گے اور جتنے چاہے لوگوں کو غلام بنائیں گے، قتل کریں گے، ان کی لڑکیاں اٹھائیں گے، سب کچھ کریں گے۔ تو یہ سوچ بھی وہاں پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے نہ تو پنجاب کی تقسیم کا کوئی امکان ہے اور نہ ہی سندھ کا صوبہ، سندھ سے 2 صوبے بننے کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ شرارتی تجویز صرف انتشار پیدا کرنے کے لیے، اور ان کے پیچھے جو چہرے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہر دور میں فساد کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، پنجاب میں، پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے پاکستان کی مالیات کو کھوکھلا کیا ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ علیمہ خان کے 2 بیٹے گرفتار ہو چکے ہیں، جو ان میں چھوٹا ہے جو شاید وہ چھوٹ جائے، کیونکہ وہ 9 مئی کے مقدمات میں ملوث نہیں ہے، اگرچہ پولیس نے اس کا نام دے دیا ہے ضمنی میں، لیکن وہ اس کے خلاف کوئی تصویری یا عینی شاہد کا کوئی بیان موجود نہیں ہے کہ وہ 9 مئی کے ہنگاموں میں شریک تھا، فوج کی تنصیبات پر حملوں میں شریک تھا، کوئی بھی ایویڈنس ایسا موجود نہیں ہے۔ اس لیے وہ تو کچھ عرصے کے بعد، کچھ عرصے سے مراد یہ نہیں کہ 2-4 دن میں، کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں، وہ رہا ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرا ہے جس کا را کنیکشن ہے وہ نہیں چھوٹتا ہوا نظر آتا، را کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ کوئی بہت زیادہ ثبوت سامنے نہیں لائے گئے سوائے 1-2 ویڈیو کلپس کے، جس میں اس کا کارندہ انڈیا کے چینل پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی کر رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، خرافات بک رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے،
لیکن اس میں تہجب کی کوئی بات نہیں، یہ پورا ٹبر، پورا خاندان پاکستان سے نفرت اور پاکستان سے دشمنی کے لیے مشہور ہے، اور آج سے نہیں، پچھلے 50 برسوں سے، 60 برسوں سے۔ ان کا جو جنرل نیازی وہ پاکستان کا دشمن تھا، ان کا جنرل برقی وہ پاکستان کا دشمن تھا، اس جنرل برقی کا بیٹا عمران خان کا ممیرا بھائی کے خلیرہ بھائی، ممیرا بھائی میرے خیال میں، وہ جو امریکہ میں بیٹھا ہے وہ پاکستان کا دشمن، تخریب کار، دہشت گرد، یہ پوری فیملی، پورا ٹبر، اور خود علیمہ خان پاکستانی فوج کے بارے میں عین جنگ کے دنوں میں کیا کہہ رہی تھی کہ یہ نورا کشتی ہے۔ تو یہ سارا ٹبر ملک دشمن ہے، اس لیے اگر یہ بیٹا جو اس کا علیمہ خان کا ہے یہ راہ کے ہاتھوں میں استعمال ہوتا رہا ہے، تو اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، بلکہ اب تو کہا یہ جا رہا ہے، سنا یہ جا رہا ہے کہ علیمہ خان بھی کچھ سنگین قسم کے الزامات کی زد میں آ سکتی ہیں۔ اس لیے ایک بیٹے کی رہائی کا امکان تو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں، دوسرے کی رہائی کا کوئی چکر نظر نہیں آتا۔ اچھا ناظرین، یہ بچہ ابلیس والی بات یہ ہے کہ اس ایک شخص نے، جس کو صحافی کہا جاتا ہے، پہلے تو پاکستانی فوج کے خلاف بکواس کی کہ اس نے انڈیا پر حملہ کیوں نہیں کیا، کشمیر پر حملہ کیوں کیا۔ اس کا پس منظر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کتنا اسٹوپڈ قسم کا سوال ہے اور کتنا بدنیتی پر مبنی اعتراض ہے۔ اس لیے کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر پر حملہ نہیں کیا تھا، پاکستان نے اس فوج پر حملہ کیا تھا جو کشمیر پر قابض ہے، اور حملہ صرف کشمیر پر نہیں کیا گیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کشمیر کے علاوہ ورکنگ باؤنڈری ہے، اس کے پار بھی حملے کیے گئے، مشرقی پنجاب میں، بٹھنڈا میں، پٹھان کوٹ میں، بھارت کے تمام فوجی اڈوں پر حملے کیے گئے۔ وہ ان کا ذکر اس نے جان بوجھ کر گول کیا تاکہ ایک الجھن پیدا کی جا سکے، لیکن یہ بڑی احمقانہ کوشش تھی، الجھن اس سے پیدا نہیں ہوتی۔ اور پھر پاکستانی فوج کو اس نے ابلیس قرار دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ پاکستانی فوج کو ابلیس کہتا ہے تو ایسے آدمی کو بچہ ابلیس کیوں نہ کہا جائے۔ یہ ذرا بھارت جائے نا، اپنی ماتر بھومی میں، اور وہاں جا کر بھارتی فوج کو راکشس کی فوج کہے، دیکھو اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے۔ اس کو گو موتر کے تالاب میں ڈبو دیں گے، اس کو باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ یہاں بیٹھ کر آرام سے اس نے کہہ دیا کہ پاکستانی فوج کو اس نے بڑے آرام سے ابلیس کہہ دیا۔ پس منظر یہ ہے کہ اس کا تعلق اس ٹولے سے ہے، صحافیوں کے، نام نہاد صحافیوں کے اس ٹولے سے ہے جس نے 4 روزہ پاکستان بھارت جنگ کے دوران کے زمانے میں یہ شرطیں لگا لی تھی، اور ان الفاظ کے ساتھ شرطیں لگائی تھی کہ پاکستانی فوج کو بہت جوتے پڑنے والے ہیں۔ وہ کراچی کا ایک صحافی ہے نا، وہ بھی نام نہاد صحافی، اس نے کہا بھارت پاکستان کو چپیڑے مارے گا۔ انہوں نے کہا پاکستانی فوج کو بہت جوتے پڑنے والے ہیں، اور اس پر انہوں نے جوا کیا ہوا تھا، شرطیں لگائی ہوئی تھی، اور ہوا یہ کہ جوتے ان کی فوج کو پڑ گئے، یعنی بھارتی فوج کو پڑ گئے۔ تو اس کے بعد سے ان کا دماغی توازن بگڑا ہوا ہے، اتنا بڑا صدمہ ہے، پیسے جانے کا صدمہ، پھر یہ کہ اپنی ماتر بھومی ہار گئی، پاکستان جیت گیا۔ یہ جو پاکستان کی جیت ہے نا، یہ مٹیریل لاسز سے اس کا ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ مٹیریل تو یہ ہے نا کہ 6 طیارے گرا دیے، ٹھیک ہے، ان کا ایک سسٹم، اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم اڑا دیا، یا 2 اڑا دیے، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا بڑا نقصان بھارت کو مورال کا ہوا ہے۔ بی جے پی کی ایسی تیسی ہو گئی ہے بھارت میں، اور خاص طور پر 6 طیارے گرنے سے زیادہ جو وہاں مورال ڈاؤن ہوا ہے وہ اس بات پر ہوا ہے کہ پاکستانی فوج مقبوضہ کشمیر میں بھی، اور لاہور کے نزدیک بارڈر میں بھی، اور ایون رحیم یار خان اور سندھ کی طرف راجستھان میں بھی کئی مقامات پر 5-5، 6-6 کلومیٹر اندر چلی گئی انڈیا کے علاقے میں، بعد میں پھر واپس آئی۔ یہ چیزیں وہاں جب پھیلی تو آپ دیکھیے وہاں بھارت کے عوام کا اس وقت موڈ کیا ہے۔ اگر بھارت کی ویب سائٹس پر آپ جائیں، بھارت کے جو مختلف رائے عامہ والے یوٹیوب چینل ہیں ان پر آپ جائیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں 6 طیارے گرنے سے زیادہ سوگ اس بات کا ہے کہ پاکستانی فوج نے مجموعی طور پر بھارتی فوج کو جوتے رسید کیے ہیں۔ تو یہ توقع کر رہے تھے کہ پاکستان کی فوج کو جوتے پڑیں گے، اور پڑ گئے ان کی اپنی فوج کو، تو اس کا صدمہ، خیر وہ تو ٹھیک ہے، اس کو گرفتار کیا گیا، اور رات کو گرفتار کیا گیا، اور اگلی صبح چند گھنٹوں کے بعد اس کو باعزت بری کر دیا گیا، یہ کہہ کر اس میں کیا ہوا؟ اس میں کیا ہوا؟ کیا بھارت میں کوئی جج ایسی بات کر سکتا ہے؟ کیا بھارت میں کوئی جج ایسے مجرم کی ضمانت لے سکتا ہے، رہا کر سکتا ہے؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور پاکستان میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک سینئر صحافی کو اٹھا لیا گیا،
اٹھایا تو خیر نہیں گیا، گرفتار کیا گیا۔ اگر یہ سینئر صحافی ہے اور سینئر صحافی کی یہ سوچ ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو کلبھوشن جادو بند ہے کئی سال سے اندر، اسے تو پھر سینئر موسٹ صحافی کہنا چاہیے۔ اگر یہ صحافی ہے تو پھر اس کے صحافی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ اگر یہ سینئر صحافی ہے تو وہ تو پھر بہت ہی سینئر صحافی ہے، وہ تو اس سے کئی گنا بڑا سینئر صحافی ہے۔ اس کے حق میں یہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ یہ جو اس کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں اور پھر جو اس کو عدالت سے لے کر آئے، جب اس کو باعزت بری کیا گیا، مقدمہ ہی اڑا دیا گیا، تو اس کو جو استقبال کر کے باہر لے کر آنے والے ہیں وہ کلبھوشن جادو کے لیے کیوں کیمپ نہیں لگاتے اسلام آباد میں آزادی صحافت کا بینر لگا کر؟ وہ بھی تو ایک صحافی تھا نا، بلوچستان میں صحافتی تربیت کر رہا تھا لوگوں کی اور صحافتی خدمات انجام دے رہا تھا۔ بہرحال ایک شرمناک بات ہے۔ اچھا، اب ہمشیر ابلیس کہتی ہیں، یہ ایک حضرات تفنن بات میں کروں یا سنجیدگی سے بات کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیوں معافی مانگے، یعنی کہ وہ جو شیطان اکبر بیٹھا ہوا ہے اڈیالے میں وہ کیوں معافی مانگے؟ معافی ہم سے پاکستانی فوج مانگے، پاکستانی فوج ہم سے معافی مانگے، کس بات پر معافی مانگے؟ اس پر تبصرہ کرنا بھی تو ایک وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تبصرہ کیا جائے سوائے اس کے کہ ایسا صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمشیر ابلیس، کوئی شیطان کی ہمشیرہ اٹھ کر پاکستانی فوج سے مطالبہ کرے کہ وہ ہم سے معافی مانگے۔ یہ دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا، پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین معجزوں کی سرزمین ہے، تو ان میں سے پھر ایک کرامت معجزہ یہ بھی عجوبہ یہ بھی کہہ لے۔ تو ناظرین، یہ پاکستان کی صورتحال ہے، لیکن اس میں جو ہنسی آور بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہلجل ہوتی ہے تو اس کے اندر سے پی ٹی آئی ایک پہاڑ برآمد کرتی ہے۔ مثلا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دراڑ پڑ گئی ہے فوج میں اور موجودہ سسٹم میں۔ اچھا، اس میں دراڑ پڑنے والی جو بات ہے اس کی بنیاد میں تو ہر کچھ نہ کچھ ہے، اور وہ میں نے اپنے 3-4 ولاگز میں بتایا کہ اداروں کے اندر اس حکومت کی کارکردگی پر اطمینان ظاہر نہیں کیا جا رہا، وہ خوش نہیں ہے اور وہ ان کو وارننگ شاٹس بھی دیتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے آگے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سارا جھوٹ ہے۔ کوئی دراڑ نہیں پڑی ہے، کوئی دراڑ نہیں پڑی ہے، یہ سسٹم کہیں نہیں جا رہا، نہ ہی حافظ عاصم منیر فیلڈ مارشل صاحب اقتدار پر قبضے کا کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس سسٹم میں طاقت چونکہ فوج کے پاس ہے، اس لیے توازن وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے بہت سارے لوگوں کی رائے میں۔ لیکن بہرحال جو ہے وہ سسٹم وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سسٹم کی فیور میں تو کچھ نہیں کہوں گا اور اس کے خلاف بھی میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ اب ایک چارہ اور کوئی رہا نہیں کہ اس طرح ملک کو، یہ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ پاکستان کو عمران خان نے دیوالیہ کر دیا تھا، اور اگر فوج معاملات کو ہاتھ میں نہ لیتی تو پاکستان نے دیوالیہ ہو جانا تھا۔ اب پاکستان دیوالیہ ہونے کے خطرے سے بہت دور نکل آیا، بہت دور نکل آیا۔ کوئی خطرہ دیوالیہ ہونے کا نہیں ہے۔ معیشت کی جو بنیادیں ہیں وہ مستحکم ہیں۔ اب عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، عوام کو تکالیف میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کی ذمہ دار شہباز حکومت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر پھر یہ قیاس رنجیاں کی جاتی ہیں کہ فوج اور حکومت میں دراڑ پڑ گئی۔ یہ دراڑ کوئی نہیں پڑی، یہی سسٹم چلے گا، اور اس سسٹم کی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش مسلسل وہ لوگ کر رہے ہیں۔ عوام کو ریلیف کب تک ملے گا؟ مجھے تو عوام کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن جو بھی ہے سسٹم نے چلنا ہے، عمران خان نے اندر رہنا ہے، اور اس کی ہمشیرگان اور بھانجا جات نے جو کچھ بھگتنا ہے وہ بھگتیں گے، اور کوئی اس بھگتان کو اب روک نہیں سکتا۔ نہ ان کے پاس اب باہر سے کوئی سہارا پہلے کی طرح رہا ہے، نہ ہی ان کے پاس اندر سے کوئی سہارا رہا ہے۔ ایک سوشل میڈیا کی طاقت پر آپ اپنے خواب پورے نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔